अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते निगराननि जे नालनि जे बारे में जेके आहिनि उहे आहिस्ता आहिस्ता मुख़्तलिफ़ नाला जेके आहिनि असांजे साम्हूं अचणु शुरू थी विया आहिनि, पर जेका हिन वक़्त ई जेके नाला आया आहिनि उनमें काफ़ी नाला आहिनि, मुख़्तलिफ़ हल्कनि खां मुख़्तलिफ़ नाला पिया अचनि, मुख़्तलिफ़ ज़रियनि खां मुख़्तलिफ़ नाला पिया अचनि। उहे नालनि जो अचणु पंहिंजी जाइ ते, पर जेका चूंडुनि जे हवाले सां जेका गैर यकीनी आहे उहा जीअं जो तीअं बरक़रार आहे, छाकाणि त हंगामी बुनियादनि ते काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल जो इजलास सुभाणे सॾायो वियो आहे। उनमें जेको आहे जेका डिजिटल आदमशुमारी आहे उन जा अंग अखर पेश कया वेंदा ऐं ज़ाहिर आहे वज़ीर आज़म साहिबु रिकॉर्ड ते चई चुको आहे त चूंडूं जेके आहिनि उहे नई आदमशुमारी तहत थींदियूं। सुभाणे जेकॾहिं काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट उन्हनि अंगनि अखरनि खे क़बूल करे वरितो, इहो फ़ैसिलो थी वियो त पोइ लाज़मी जेका आहे आइनी ज़िम्मेवारी थी वेंदी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी, त उहा नए सिर तकबंदियूं करे। पर नयनि तकबंदियुनि जे हवाले सां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि अहम आहे, उहा इहा आहे त जेकॾहिं आदमशुमारी वधे थी ऐं जेकॾहिं तकबंदियूं नए सिर करणियूं आहिनि त पोइ ज़ाहिर आहे जेकॾहिं उन बुनियाद ते के सीटूं वधाइणियूं थियूं पइजी वञनि। जेका हिन वक़्तु पाकिस्तान जी क़ौमी असैम्बली जी जेका जोड़जक आहे, ख़ासि तरह फाटा जा इलाइक़ा जॾहिं खां केपी में ज़म थिया आहिनि, पहिरें जनरल सीट्स जेके हुयूं उहे 272 हूंदियूं हुयूं, हाणे उहे फाटा जे ज़म थियण खां पोइ उहो अंग घटिजी 166 ते पहुतो आहे। पर जेकॾहिं आदमशुमारी में काफ़ी पंहिंजो उनमें वाधारो थिए थो पियो त उनखां पोइ ज़ाहिर आहे सीटूं जेकॾहिं वधाइणियूं त उहो पोइ आइनी जेका आहे तरमीम करणी पवंदी। उन वक़्तु हाणे छा आइनी तरमीम उहा मुमकिन थी सघंदी या न थी सघंदी, छाकाणि त उनखां पहिरियों उहो सॼो प्रैक्टिस करणी पवंदी इलेक्शन कमीशन खे। पर जेकॾहिं निगरान सेटअप हूंदो त उनमें आइनी तरमीम कीअं करे सघिबी, छाकाणि त आइनी तरमीम करण त इख़्तियार आहे असांजे पार्लियामेंट जो। त इहे उहे मुंझारा आहिनि जिन ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं उन सां गॾोगॾु जेके मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि जेके साम्हूं पिया अचनि मुख़्तलिफ़ ज़रियनि खां, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। अॼु के प्रोग्राम में असांखे जॉइन किया है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नामवर तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, क्या समझते हैं कि ये जो है निगरानों के नाम तो आना शुरू हो गए हैं, कोई हफीज़ शेख का नाम ले रहा है, कोई सागडार साहब का नाम ले रहा है, कोई शायद खाकान अब्बासी का नाम ले रहा है और भूतानी साहब का नाम भी आया है, और सुना है कि एजाज गोहर साहब जिसका आप नाम काफ़ी बार ले चुके हैं एप्टमा वाले, उसका नाम भी आ रहा है, और शायद जो है वो हमारी साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर साहबा का भी नाम आ रहा है। तो क्या है आपकी इत्तला और आपका तज्जिया क्या कह रहा है उस हवाले से? इत्तला तो जो है अभी तक जो ये हफीज शेख तो जो आए हैं वो हमारे ताकतवर हलकों की तरफ से हैं, शाहिद खाकान और डार जो हैं नून लीग की तरफ से आए हैं, बाकी अपोजिशन में भूतानी है। एजाज गौहर साहब का नाम तो जरदारी साहब की तरफ से लगता है, और शमशाद अख्तर का जो है काउंटर में आता है कि अगर इकोनॉमिस्ट डालना है। लेकिन जो जस्टिस साहब साबिक हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के अंदर आला एक एजाज़ भी दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और मुल्तान से हैं, और वो उनका नाम भी लिया जा रहा है कि उनको ऑथेंटिकेट किया है अमेरिका के जो है इंसाफ के इदारों में जो एवेल्युएट करते हैं ह्यूमन राइट्स को और इंसाफ की फराहमी के अंदर जो किरदार होता है। तो मैं समझता हूँ कि किस चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं कुरैशी साहब? जो पीपल्स पार्टी के दौर में थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी कि मैं अभी उनका नाम मालूम है, मैं बस एकदम स्किप हुआ है ज़हन से, मैं अभी बता दूंगा आपको। जस्टिस जो हैं वो बिल्कुल जो है डिस्प्यूटेड नहीं है और बड़े प्रोफेशनल हैं, और उनके दौर के अंदर ना उस तरह जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, चौधरी इफ्तिखार से पहले थे। तो वो तसद्दुक जिलानी की बात कर रहे हैं क्या? जी जी, गिलानी साहब, जी जी जी, तसद्दुक गिलानी साहब, जी जी जी, तसद्दुक गिलानी साहब का जो है मेरा ख्याल है कि ब्लैक हॉर्स होगा, क्योंकि कंसेंसस। हाँ, एक वो ब्यूरोक्रेट जो हैं इनके नून लीग के जो पंजाब हुकूमत में थे,
اور پھر وہ نیب کی اس میں رہے مسلسل، تو وہ بھی نون لیگ کے ہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پرنسپل کہ سیکرٹری بھی نواز شریف کے فواد حسن فواد کا نام بھی تو آ رہا ہے. ہاں فوادی کا نام میں کہہ رہا تھا نا، جو بیوروکریٹس ہیں. لیکن محسن داوڑ نے بھی 2 نام جو ہیں جو ریکمینڈ کی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی تو ایم کیو ایم بھی دے رہی ہے، سارے لوگ دے رہے ہیں نام تو، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ سارے لوگ جو دے رہے ہیں ان کے اندر پذیرائی کن کو مل سکتی ہے، جن کی ایک آزادانہ حیثیت جو ہے وہ ہو، جو جسٹس تصدق گیلانی جو ہیں، جنہیں گزشتہ ہفتے یا 4 روز پہلے امریکہ کے اندر ایک بہت اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی نگرانی کر چکے ہیں، اور وہ غیر متنازع ہیں. اس پہ نون لیگ بھی اعتراض نہیں کر سکتی، ایم کیو ایم بھی نہیں، یہ پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہے، کیونکہ ان کے دور کے وہ چیف جسٹس تھے. اس کے بعد ہی پھر جوڈیشل ایکٹیویزم اور یہ ساری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جوڈیشری اقتصادی معاملات کے علاوہ جوڈیشل معاملات بھی دیکھنا ہوں گے، کہ اگر نگران حکومت آ جاتی ہے تو جوڈیشل حوالے سے کوئی ایسا ایکٹیویزم یا انفورسین نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تو جو ہے بندیال کورٹس موجود ہیں اور ان کے پاس 7 ججز بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی ایک بات کنسیڈریشن میں آ رہی ہے کہ یہ خاموشی جو ہے سپریم کورٹ کے ایکٹیویزم کی، یہ کہاں جائے گی. جس طرح کہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کا 1 سال سے زیادہ کیس توشہ خانہ کا، جب وہ اقتدار میں تھے جب سے ہی لوگوں نے اس پہ بات کی تھی کہ انہوں نے بیچ دی ہیں تحائف اور سارا کچھ معاملات آئے تھے، اور ان کے جو ہیں ڈاکومنٹ نہیں کیا ہوا اور اپنے اثاثوں میں نہیں اس کو دیا گیا. لیکن آج تک 32-33 پیشیوں میں صرف 2 بار آئے ہیں، لیکن انہیں ریلیف مل رہی ہے. اور آج اچھا، یہ ایک اور پہلو ہے اس بات کا قریشی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں، پھر آپ کا اس پہ تبصرہ لوں، کہ یہ جو آدم شماری کا معاملہ جو ہے، مردم شماری کا معاملہ، یہ ہنگامی بنیادوں پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لایا جا رہا ہے. یہ دراصل جو ہمارے ہاں ڈیزائنر ہیں، جو انجینئر ہیں، وہ جو اپنا الیکشن کو تھوڑا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا جتنا بھی کہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی بات آپ نے کی کہ ستمبر کے اندر جب قاضی فائز صاحب آ جائیں گے تو وہ شاید اس ڈیلنگ ٹیکٹس والی جو ہے، وہ باقی جو ہے جو دلائل ہوں گے کہ دہشت گردی ہے، پیسے نہیں ہے، جو پچھلی مرتبہ ہم نے سنے تھے، وہ شاید فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ ہوگا وہ اس طرح کے ہیلے بہانوں کو شاید قبول نہ کرے اور اس پہ کوئی سخت فیصلہ دے دے. تو اس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ آدم شماری کا ایک ایسا معاملہ ہے جو ایک آئینی تقاضا بن جاتا ہے کہ اگر آدم شماری، آپ کی مردم شماری ایک مرتبہ اپروو ہو گئی اسٹیٹس اس کے، تو پھر تو یہ آئینی ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ نئے سر حلقہ بندیاں کرے. تو وہ اس حساب سے پھر ان کو پیچھے لے جانا کچھ اس کے لیے اسپیس بن جاتا ہے، کیونکہ فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر آنا جو ہے وہ ظاہر ہے ہر طرف جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو واچ کر رہے ہیں، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات ہر ایک طرف، ہر اسٹیک ہولڈر جو ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ اب تو چلو ٹھیک ہے. جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جو ہے وہ فیور مل رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لاڈلا بنا ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو پھر تو وہ جو سپریم کورٹ ہوگی، وہ سپریم کورٹ کس طرح ایکٹ کرے گی، کس طرح چیزوں کو آگے لے جائے گی، وہ بھی سب کے لیے، سب اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو ہے. تو اس وجہ سے یہ الیکشن کو جو پیچھے لے جانے والا معاملات ہے اس کے لیے ایک ٹھوس آئینی ضرورت کو لازمی اس میں بیچ میں لانا تھا، جس کی وجہ سے یہ اچانک جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو یہ نظر آ گیا کہ ہم نے بھائی ڈیجیٹل آدم شماری بھی کروائی ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایم کیو والوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم نے تو اس پہ بڑی لڑائی کی تھی کہ یہ آدم شماری ہو، اب وہ آ گئی ہے تو اب اس پہ ہونا چاہیے.
یہ ساری جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ہے کہ ایک ٹھوس آئینی بنیاد ہو جس کے بنیاد پر اس کو پیچھے لے جایا جا سکے. درست آپ نے بڑی ایک ہنٹ کیا ہے, بڑی اس کے اندر استدلال ہے, دلیل ہے کہ چونکہ بعد ازاں یہ تو سب کو پتہ ہے, کیونکہ ملٹری کورٹس میں سیویلین کے کیسز پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی, اور کہ بھئی قاضی فائز عیسیٰ کی جب چیف ججی کا دور آئے گا تو وہ ایک جو ہے چونکہ سول جو ہیں رائٹس اور ہیومن رائٹس اور جو ہے انصاف کی آئینی جو ہے تحفظات ہیں اور ریلیف دینے کے کانسیپٹ کے کیونکہ قائل ہیں, دعوے دار ہیں اور ان کا پاسٹ بھی ہے, تو لہٰذا اور وہ جرت مند دانا جو ہیں فیصلے بھی کرنے میں ان کی مثالیں موجود ہیں, تو لہٰذا یہ بات ایک کہی گئی تھی کہ اس میں آئینی ڈھال کیسے لی جائے. تو اب ایک دم سے 3 باتیں دلچسپ ہیں کہ ایم کیو ایم کو ادھوری جمہوریت نظر آ رہی ہے, پی ٹی آئی کو بھی اب جمہوریت اور اظہار رائے یاد آ گئی, شہباز شریف صاحب کو بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ یاد آ گئی ہے, اور ایم کیو ایم کہتی ہے کہ وہ الیکشن ہی قابل قبول نہیں ہوگا, جس طرح وہ پہلے بھی جو ہے آئسولیٹ ہو چکے ہیں اور کراچی کے اندر ان کا کوئی بھی نمائندہ نہیں ہے اور میئر آج پیپلز پارٹی کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل استدلال آپ کا وزن رکھتا ہے کہ بھئی اگر یہ منظوری دلوا دیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج یہ بات ہوئی تو فوری طور پر جو ہے شہری رحمان جو ہیں اجلاس میں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی طور بھی جو ہے انتخابات میں تاخیر کے حق میں نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے کہ لیکن کل کا قریشی صاحب, کل کا جو چیف منسٹر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو آپ اگر پڑھیں پورا اور اس کو سنیں پورا تفصیل سے, تو اس نے کہا کہ سندھ حکومت کو شدید خدشات تھے, ان میں سے بہت سارے خدشات کو ایڈریس کیا گیا, اور جب نتائج آئیں گے تو پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم ان میں سے باقی ہمارے کتنے خدشات ہیں جو ان ایڈریسڈ گئے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے کل ایک طرح سے وہ ایک دکھائی ہے اپنا ولنگنیس کہ ہمارے بہت سارے خدشات کو ایڈریس کیا گیا ہے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ یہ ساری کیمپین جو ہے ایم کیو ایم غلط بنیادوں پر پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے سندھ حکومت کے خلاف بات کو جو ہے پیش کرتی ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ چونکہ سب سے زیادہ تو اعتراض جو ہیں آدم شماری کے اوپر سندھ حکومت نے کی ہیں اور بڑے سخت اعتراضات کیے ہیں, لیکن اس کے بعد چونکہ یہ کمپین ایسے بنائی جاتی ہے اور خاص طور پہ میئر کے انتخابات کی حلقہ بندیاں اور دیگر معاملات میں, تو لہذا انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ چونکہ یہ انیشیٹو سندھ حکومت کا تھا, مراد علی شاہ کا تھا, بلاول بھٹو زرداری کا تھا کہ بھئی یہ اعتراضات دور کیے جائیں, تو اس میں پارشلی تو کیا گیا ہے جس کا کریڈٹ ایم کیو ایم بھی لیتی ہے کہ ہم نے 50 لاکھ بندے تو بڑھوا دیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا ہے, لیکن آپشن اوپن رکھا ہے کہ کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ فگر کیا آئے گا, جب رپورٹ پیش ہوگی اس کے بعد جو ہے پارٹی اس پہ جائزہ لے گی اور جو پارٹی کی جو ہے پالیسی کے مطابق ہوگا وہ اس پہ چلیں گے. لیکن انہوں نے ایک یہ بتایا کہ کچھ تبدیلی بھی آئی ہے اور باقی رپورٹ دیکھ کر ہم جو ہے جائزہ لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کے بعد آج جو ہے نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان صاحبہ کی طرف سے جو یہ بیان دیا گیا, جس بلکہ کو چیئرمین نے بھی کہا کہ دیدی آپ بات کریں, آپ کا بولنا بڑا ضروری ہے, تو وہ ایک پالیسی کے طور پہ آتا ہے کہ الیکشن کی تاخیر جو ہے پیپلز پارٹی کو منظور نہیں ہے, وہ کسی وجہ سے اس پہ بات کرتے ہیں. اور سی ایم کے بیان پہ میں چاہتا ہوں اس کو مزید الیبوریٹ کریں, اور کل کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہے تو اس حوالے سے اس پہ بھی بات کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں. قریشی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقفہ اٹھتا وقفے کا موٹی چین ڈیبیٹ کے اگتے ودن تھا اساں کر رہے جو ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائیں گفتگو ہلندڑ ہے
मुल्क जे सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो सुभाणे इजलास थींदो ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा आहे त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जेको एजेंडा आहे उहो आहे आदमशुमारी जो, आदम गणप जो ऐं सिंध हुकूमत जेका उन ते तमामु सख़्तु इतराज़ करे चुकी आहे। न सिर्फ़ु सिंध हुकूमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हद ताईं उहो ऑन रिकॉर्ड आहिनि त उन्हनि पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार कयो हुयो। हाणे जॾहिं हीअ आदमशुमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अचे पई त पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत एज़ अ स्टेक होल्डर एज़ अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CM सिंध सुभाणे हुते कहिड़ो मौक़िफ़ रखंदा ऐं जेको मौक़िफ़ हूंदो उन जा पोइ सियासी जेके इम्प्लीकेशन्स आहिनि उहे छा थींदा। जेकॾहिं इहा का आदमशुमारी मंज़ूर थिए थी त पोइ MKM समेत पीपल्स पार्टी मुखालिफ़ जेके धुरियूं हूंदियूं उहे ज़ाहिर उन इलेक्शन कैंपेन में इहो ई चवंदा त पीपल्स पार्टी हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे सिंध जे मफ़ादनि ते कंप्रोमाइज़ करे जेको आहे इहा ग़लति आदमशुमारी क़बूल करे आई। अॻे भेरे बि उन्हनि इहे इल्ज़ाम हया हुया त जेकॾहिं सिंध हुकूमत खे पीपल्स पार्टी खे एतिराज़ हुया त पोइ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट खे 2017 वारी आदमशुमारी खे सिंध हुकूमत छो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूवल ॾिनी हुई। हाणे बि उहे साॻिया ख़दशा वरी जारी थी वेंदा त सिंध हुकूमत जेकॾहिं ॾिए थी ऐं जेकॾहिं नथी ॾिए त पोइ इहो साॻियो इतराज़ थींदो त सिंध हुकूमत जेको आहे उहा आदमशुमारी सिंध जी हेतिरी वधी पए, उहा सिंध हुकूमत जेको आहे उहा न कराए, उहा जेको आहे उहो क़बूल न करे, सिंध जूं एतिरियूं सीटूं वधी वञनि, सिंध जा एतिरा वसीला वधी वञनि, उहो न कराए सिंध हुकूमत ॼण चओ त सिंधी मफ़ादनि ते। सिंध हुकूमत लाइ बहरहाल सुभाणे हिकिड़ो ॾुखियो ॾींहुं आहे। कुरैशी साहब खां तबसरो पूछूं था। कुरैशी साहब, आप किस तरह देखते हैं दोनों तरफ सिंध हुकूमत कल के सेंसस के मामले पर अगर वो कबूल करती है सेंसस के नतायज को तो MKM समेत ये GDA वगैरह में शामिल जो लोग हैं वो सारे शोर मचाना शुरू कर देंगे कि भाई देखा कंप्रोमाइज़ एक मरतबा फिर कर लिया, क्योंकि 17 में भी लोगों ने इसी तरह जो है वो आदमशुमारी को अपना CCI में कबूल किया था, फिर खुद शोर मचाते थे, अब फिर शोर मचाते मचाते उसको कबूल कर लिया। अगर सिंध हुकूमत कबूल नहीं करती तो फिर यही लोग कहेंगे कि भाई सिंध के नंबर बढ़ रहे थे, आप अगर कबूल कर लेते तो सिंध के लिए सीटें बढ़ जाती, सिंध के ये मफाद बढ़ जाते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से सिंध का नुकसान हुआ। क्या समझते हैं सिंध हुकूमत के लिए कल का दिन कितना वो है और क्या फैसला एक्सपेक्ट करते हैं आप सिंध हुकूमत से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का जो नुक्ता नज़र आज जो है पार्लियामेंट में नज़र आया है वो ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का होने वाला जो मुजव्वजा इजलास है वो शायद जो है फैसला फाइनल नहीं कर सकेगा। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से रज़ा रब्बानी साहब सेनेटर जो हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट भी थे वो, और बड़े गुज़िश्ता दिनों उन्होंने जो है कानून साजी पे भी बड़ा जुर्रतमंदाना और उसूली मौक़िफ़ लिया और वो बिल फाड़ दिए जो पेश नहीं किए गए थे। उन्होंने ये कहा कि जो मरदमशुमारी है और उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात की जो है काउंसिल में लेके जाने का मामले के ऊपर निगरान वज़राए आला का इख्तियार नहीं है, क्योंकि निगरान वज़राए आला जो हैं वो सिर्फ जो है इंतखाबात के एजेंडे तक अथोराइज हैं। ये आज उन्होंने हाउस में फ्लोर पे कहा कि भाई ये चूंकि 2 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो निगरान हैं पंजाब के और KP के, तो सिंध के जो हैं वो खुद पीपल्स पार्टी जो है ये ब्लेम नहीं लेगी कि भाई एक हेस्ट के अंदर फैसला हो, जबकि रिजर्वेशन भी हैं और वो क्यों डिस्क्रेडिट लेंगे। तो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर चूंकि 2 वज़राए आला जो कि निगरान हैं और उनकी मुद्दत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उन्होंने ना उसको मॉनिटर किया है ना उनके मैंडेट के अंदर शामिल है, तो मैं समझता हूँ उस टेक्निकी बुनियाद के ऊपर 3 या 4 चीफ मिनिस्टर एक तरफ हो जाएंगे और पीपल्स पार्टियों, अगर सियासी जमातों की तरफ से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि उनकी रिजर्वेशंस हैं, MQM की भी रिजर्वेशन है जो अभी तक 9 तारीख तक हुकूमत ख़त्म होने वाली जो है उसमें पार्टनर हैं, मखलूत हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इसको टेक्निकल बुनियाद पे किया जाएगा, क्योंकि अब जो डिटेल्स आ रही हैं निगरान हुकूमत और 9 तारीख की हुकूमत पे, वो ये आ रहा है कि 9 तारीख पे भी कंसेंसस पाया जा रहा है।
آج رات تک جو ہے شہباز شریف نے جو ہے تمام جماعتوں کو اتحادیوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے نام دے دیں، جس کے اندر 2 جو ہیں محسن داوڑ نے بھی جو نام دیے ہیں، اور انہوں نے ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہمیں 1 دن اور بڑھا دیں، ہم اپنے نام کل دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کنسنسس 9 تاریخ پہ بھی ہو گیا ہے، اور جو ہے مردم شماری کو جو ہے وہ ڈیفر کرنے اور ہاں انتخابات میں کوئی تاخیر نہ کرنے کے فیصلے پر بھی پی ڈی ایم کی بھی تمام جماعتوں کا اتفاق ہو گیا ہے. جبکہ یہ پیپلز آپ کی پارٹی اطلاع ہے، آپ کا تجزیہ ہے، یہ جو آپ نے آخری جملہ کہا کہ انتخابات کے التوا نہ نہیں، ہونے یہ کے میری بارے میں، اطلاع ہے کہ آج جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ ایسے 2 کنسنسس ہوئے ہیں کہ 9 پر بھی سارے ایگری ہیں کہ 9 اگست کو یہ ختم ہو جائیں تاکہ وہ 90 دن کا معاملہ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ تاخیر نہ کی جائے اور بر وقت انتخابات کرا دیے جائیں اور کسی پینڈورا باکس کو نہ کھولا جائے. یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو ہے ایگری کیا ہے ان پرنسپل، اور پی ڈی ایم سے باہر جو ہے پیپلز پارٹی ہے، وہ آج جو ہے شہری رحمان نے کھڑے ہو کر وہاں پہ اعلان کیا ہے اور ٹو دی پوائنٹ جو ہے انہوں نے پالیسی بیان دیا کہ ہم الیکشن میں تاخیر کے حق میں نہیں ہیں، بالکل ہم چاہتے ہیں وقت پہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جو 2 چیف منسٹر ہیں جو پیپلز پارٹی اپنا موقف دے چکی ہے کہ وہ جو ہیں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آدم شماری منظور ہے یا نامنظور ہے، کیونکہ وہ ان کے مینڈیٹ سے ماورا ہے. لیکن قریشی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ پچھلی مرتبہ کورٹوں میں بھی آیا تھا زمینوں کے معاملے پر کہ نگراں حکومت جو ہے اس کو اختیار نہیں ہے الیکشن کرانے اور ڈے ٹو ڈے افیئر کے سوا کہ وہ زمینیں دیتی پھرے. اس پہ بھی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پھر، لیکن پھر وہ کہیں سے ہوئی اپنا چھڑی ہلی یا جھنڈی دکھائی گئی یا جو ہے وہ جس کو کبھی کہا جاتا تھا کہ امپائر کسی کی انگلی اٹھ گئی، تو پھر وہ فیصلہ بھی آپ نے دیکھا کہ آگے پیچھے ہو گیا. تو نگرانوں کے بارے میں اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلیکسیبلٹی کچھ زیادہ ہے. اب تو ہم خود ہی قانون پاس کر رہے ہیں کہ نگرانوں کو مزید اختیار کیا جائے، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ رضا ربانی اور دوسرے ہمارے جید جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اعتراضات کے باوجود بھی جس طرح یہ اپنا سیکرٹ ایکٹ اور باقی جو لاز پاس ہوئے یا نگراں سیٹ اپ کے اختیارات بڑھانے کے معاملات جو ہوئے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ تو نہیں ہوا ابھی، سیکرٹ ایکٹ تو ڈیفر ہوا ہے. جی سیکرٹ ایکٹ تو ڈیفر ہوا ہے، تو وہ کمیٹی میں گیا ہے نا. جی کمیٹی میں گیا ہے. جی ہاں، تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جی جو قانون سازیاں اب تک ہوئی ہیں اس میں کتنی قانون سازیوں یا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی خاموش رہی ہے سوائے اس کے. تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ معاملات بہرحال پیچھے سے کچھ نہ کچھ کوئی ہے جو اس سارے ایپیسوڈ کا کوئی ڈائریکٹر باہر بیٹھا ہوا ہے. جی ڈائریکٹر ایک نہیں ہے، ڈائریکٹر اور بینیفیشری 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو جو ہے نون لیگ اس وقت جو ہے حکومت میں ہے اور وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف ہیں جو آج کل جو ہیں جھولا جھول رہے ہیں اور پینگیں بڑھا رہے ہیں. تو جنہوں نے کل کہہ دیا کہ مجھے کچھ لوگ تانا دیتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، میری صحت پر اس جملے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کون سا کوئی ذاتی فائدہ لے رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذاتی فائدہ تو لیتے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود غیر ممالک میں چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا مجھے کون سا مشرف نے جو ہے بالو شاہی یا کوئی مٹھائی کا نام لیا کہ وہ کھلائی تھی، لیکن وہ تو ہوا تھا کہ جیلوں کی بجائے ایک ٹھنڈے پیلس میں سرور پیلس میں چلے گئے تھے اور وہاں سے بال اگوا کے آئے تھے. یہ ذاتی میرا کامنٹ ہے، یعنی کہ اپنی ویلنس کے اوپر بھی توجہ دی تھی اور سکون مل گیا تھا جو کہ جیلوں میں نہیں ہوتا اگر ہم بی بی شہید یا ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں. لیکن سوال یہ ہے اصل میں کہ بینیفیشری اور وہ لوگ جو ایک پروجیکٹ، وہ ادارہ جو پروجیکٹ عمران شروع کر چکا تھا اور جس کا فال بیک بہت زیادہ آرمی کے ادارے اور پاکستان کی بقا کے حوالے سے بہت سارے سوال ہوئے، تو لہٰذا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ ان کی دبی خواہش یہ ضرور ہے، کیونکہ آج بھی ایک ریلیٹڈ معاملہ تھا کہ اگر جو ہے توشہ خانہ کیس کے اوپر ایک سیشن کورٹ جو ہے فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے
تو وہ کیوں کر کے دوسری عدالت میں جا کر دوبارہ سننے کا کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ تیسری سپریم ترین عدالت میں؟ دیکھیے میرے جہاں تک فیڈ بیک ہے، ٹرائل کورٹ میں چلنے والے کیس کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کبھی مداخلت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ وہاں سے بھگت کے آ جائیے، آپ کا اپیل کا حق موجود ہے، ہم تمام جو ہیں حقائق کو دیکھ لیں گے. جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر عمران خان جو ہے نا سارا کھیل رہے ہیں. وہ میرٹ کیس کے میرٹ پہ نہیں کہ انہوں نے چیزیں بیچی نہیں ہیں یا سازشیں شو نہیں کیے ہیں، لیکن وہ سارا کچھ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہو رہا ہے کہ کل 3 نام دے دیے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں گواہ جو ہیں انہیں نہیں سنا جا رہا. تو آپ یہ تمام چیزوں کو دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ فرق قریش صاحب جس نیج پہ آپ آئے ہیں، میں یہیں سے آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں. یہ جو سارا ایپیسوڈ جو جس طرح چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات پہ اتفاق ہو چکا ہے پی ڈی ایم کے لیے، تو کیا آنے والے انتخابات کے اندر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اور اس کا سربراہ بحیثیت سربراہ کے وہ آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ الیکشن کے اندر نظر آتا ہے، باہر نظر آتا ہے؟ دیکھیے جی، جو ہمارے پروسیڈنگ ہو رہی ہیں ایک ٹرائل کے اندر، جو کہ آلریڈی ان کے بارے میں فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن انہوں نے کرمنل کیس کا کہا ہوا ہے جو جاری ہے، تو اس کے اندر تو تھوڑی تاخیر بھی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو دوبارہ سے جو ہے وہ کہیں، چونکہ انہیں ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ آپ اسے دوبارہ سر نو ریوزٹ کریں کہ کیا یہ مینٹینیبل ہے کہ سنا جا سکتا ہے. وہ دوبارہ سے وزٹ کریں اور آرگومنٹ سن کے پھر فیصلہ دے دیں کہ بالکل میں نے، ظاہر ہے وہ اپنے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیسے دیں گے جب انہیں ہی کہا گیا ہے کہ آپ دوبارہ سے اسے سنیں. تو وہ اپنے پرانے استدلال اور آرگومنٹ کی بنیاد پر اسے دوبارہ کر کے اور جو ہے انہیں فائنل جو ہے دلائل دینے کی جو آخری شرط ہوتی ہے، وہ کہیں گے کہ آپ کا وکیل اب اویلیبل ہے، وہ آ کے فائنل دلیل دے اور وہ اپنی سزا دے دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اپیل میں چلے جائیں گے، ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف ملتا ہے یا سپریم کورٹ سے ملتا ہے. تو یہ تو ایک معاملہ وہی چل رہا ہے جو نون لیگ کے لیے ایک بجائے مسئلہ بنا ہوا ہے، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، جو کہتی ہے کہ پاکستان کے 75 سالوں میں پہلی دفعہ ہم پہ حملہ ہوا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو حل بھی کرنا ہے، لیکن جس طرح عدالتی جو ہے طرز عمل ان کے سامنے آیا ہے، تو آج بھی دیکھ لیجئے کہ وہ جو آفریدی ہیں وفاقی وزیر تھے پی ٹی آئی کے، انہیں وہ کورٹ چھوڑتی ہے، وہ پھر کسی کیس میں اٹھا لیتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ عدالتوں کے ذریعے چل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں ابھی اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی سے یہ لگتا ہے، اور یہ جو ہے فوجی عدالتوں میں کیس لے جانے کی جو انیشیٹو تھا، وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جو بندیال کورٹس ہیں وہ اپنے اس میں کلیئر ہیں. کل بھی جو ہے چیف جسٹس بندیال نے یہ کہا ہے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم وہ فیصلہ کریں گے، آنے والی تاریخ کا جائزہ لوگ لیں گے. تو اس میں یہ تاثر بن رہا ہے. بندیال صاحب کی دیکھیں نا، بندیال صاحب کی جو اب وہ جو جوش و خروش ہم نے دیکھا ہے کہ بندیال صاحب اب میں وہ جوش و خروش نہیں رہا. میرا خیال ہے کہ وہ اب جس طرح اس نے کیا ہے، آج بھی جو فیصلہ دیا ہے 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے جو اس نے فیصلہ دیا تھا، اس نے الیکشن کمیشن پہ وہ سارا کرتے ہوئے، لیکن اس میں کسی کو وہ نہیں کیا، کسی کو سزا وزا کی بات نہیں کی. اب بندیال صاحب کا جو ہے نا، وہ جس طرح پہلے اپنا اس کا غبارے کے اندر جتنی ہوا تھی اب شاید اتنی نہیں رہی. لیکن ایک اور سوال ہے، جب ہم پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے الیکٹرل سسٹم کے اندر 2 اور بڑے نام ہیں، اور وہ ان دونوں کا تعلق بھی پنجاب سے ہے. ایک تو جو آپ کہتے ہیں کہ آ کے ہمسائے ملک میں بیٹھ جاتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا ریکارڈ بنا چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی پارٹی بنی ہے اس کا جو ہے صدر تو وہ نہیں ہے، لیکن اس کا روح رواں اور اس کا سربراہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب. آپ کے خیال میں ان دونوں کا آنے والی الیکشن میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک نواز شریف کی بات ہے، وہ جنہوں نے ریکارڈ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کا بنایا،
وہ تو مطلب ہے جمہوریت پسندوں کو کہنا بھی نہیں چاہیے. جس طرح آج ایم کیو ایم جمہوریت کی بات کرے تو ہنسی نہیں آتی تو رونا آتا ہے, تو اسی طرح جو ہے یہ اگر 3 دفعہ کا وزیر اعظم کہتے ہیں تو وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنائے گئے ہیں, وہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں. تو میں یہ اپنی رائے دے رہا ہوں, میرا رائٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح, اور میں تاریخ پہ نظر رکھتا ہوں, طالب علم ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بھی ریکارڈ ہے سر, اس کا ایک اور بھی ریکارڈ ہے جی 2 مرتبہ کنوکشن کے باوجود بھی وہ ملک سے باہر گئے ہیں. پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 2 بار کنوکشن کے بعد وہ باہر جاتے ہیں, اور جس اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کہتے ہیں کہ جی میں لڑ رہا تھا, انہی سے ویل ڈیل کرتے ہیں. تو آج بھی جو ویل ڈیل کی بات ہو رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو رہی ہے نا, تو مریم صاحبہ خاموش ہیں. دیکھیں نا, آج 20 روپے پیٹرول بڑھ گیا تو وہ آج نہیں کرتی, پھر جب وہ بہت زیادہ بات آتی ہے تو وہ جا کر وہ بچی رضوانہ کی گال تھپ تھپا دیتی ہیں, جس کی تصویر ویسے دکھا ہی نہیں جاتی, لیکن مریم کی وجہ سے, مریم نواز کی وجہ سے وہ اس کی تصویر بھی بچی کی دکھا رہے ہیں جس کا فیس زخمی ہے. تو میں یہ, اور آج شہری رحمان نے کہا ہے کہ میڈیا اچھا کر رہا ہے کہ اس بچی کا, مظلوم کا چہرہ جو ہے نہیں دکھا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریکارڈ تو انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں اور عوام آگاہ ہیں ان ریکارڈ سے, اسی لیے کوئی رد عمل ہوا تھا کہ لوگوں نے تبدیلی کے دھوکے میں آئے اور سارا کچھ ہوا. وہ بھی ایک اچھا خاصا ان میں ووٹر کی تعداد موجود ہے جو ناخوش ہے, اور جنہیں یہ پتہ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, جنہیں یہ پتہ ہے کہ لاہور کے اندر. صاحب آپ نا لمبی بات کر رہے ہیں, مجھے تو یہ جواب نہیں ملا کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اس 90 دن کے اندر جو انتخابات آپ کے مطابق ہونے والے ہیں اس میں پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اور اس کا سربراہ بحیثیت پارٹی سربراہ کے آپ کو الیکشن میں اندر دکھ رہا ہے یا باہر دکھ رہا ہے؟ دونوں پارٹی بھی اور سربراہ بھی. میں نے ذکر کیا, اس کے بعد آپ نے سوال کر دیا کہ وہ تفصیلی ذکر تھا اس میں جو ہے نا پوائنٹ بلینک ہمیں جواب نہیں ملا. پوائنٹ بلینک یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ہو سکتا ہے, میں کوئی دلوں کے راز تو نہیں جانتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کی فیملی کی کمٹمنٹ ہے اور جس طرح کے ان کی جو ہیں آڈیو لیکس ہوئیں, اور وہ ماشاء اللہ تک کی باتیں بھی ان کے فیملی کے فیمیل ممبر کرتی رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آخری کارڈ کھیلنے تک خاموش ہیں, اور آخری کارڈ وہ جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو ریلیف دینے کا کھیلنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اس کا اشارہ کل جو دیا گیا ہے کہ ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا ہے, اور کسی کو برا لگے یا اچھا لگے اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. تو میں یہ دوسرا پھر سوال یہ ہے, آپ کے خیال میں ابھی تک اس بات کے چانسز ہیں کہ جناب چیف جسٹس بندیال صاحب جاتے جاتے اس کے لیے کوئی ایسی اپنا وہ چھوڑ جائیں, اس کے لیے آخری تحفہ دیتے جائیں اس کو؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا نہ صرف جھکاؤ ہے, ان کی پوری فیملی کا. لیکن ستمبر کے بعد اکتوبر بھی آئے گا, الیکشن جو ہو رہے ہیں 90 دن کے اندر تو نومبر میں ہوں گے, تو اس عرصے میں ظاہر ہے یہ صورتحال تو پھر ایک اور سپریم کورٹ بھی آ جائے گا, وہ ریویو میں بھی جا سکتا ہے معاملہ. نہیں, ریویو میں اس طرح ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جاتا ہے. یہی تو ایک وجہ تنازع بن رہی ہے کہ ہمارے جو اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے تاخیر اس لیے چاہتی ہے کہ وہاں پر سپریم کورٹ میں تبدیلی آ جائے, اس کے بعد اتنی جلدی میں جو ہے ٹرائل نہ ہو, تاکہ وہ ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل جائے کہ جی الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اور فیصلہ جو ہے ہم بعد میں کریں گے. تو میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس وجہ سے جو تاخیر کی باتیں کنسیڈر اور ریکنسیڈر ہو رہی ہیں وہ صرف جو ہے بندیال فیکٹر کی وجہ سے. تو آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کو ہمارے یہاں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے حافظ صاحب کی سربراہی میں وہ بھلا دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اپنی صفوں کے اندر جو ہے جو باتیں کر چکے ہیں اور جو تمام جو ہیں کورس میں جا کے خطاب افسروں سے کر چکے ہیں, اس سے وہ پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. وہ اپنا کیس پلیڈ کریں گے کہ 75 سال میں
کسی نے اتنا پاکستان کی ملٹری کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن وہ جو ہیں بندیال کورٹس کی اتنی کھلا جو معاملات ہیں اس کو سیکیور کرنے کے درپے ہیں. لیکن اگر جو ہیں ہمارے حافظ صاحب خود یہ جو ہیں 9 مئی کے معاملات کو دبا دیں گے تو ان کا تو تمام جو اعلانات ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں گے. ترین اور شریف آخری منٹ ہے سر. ترین اور شریف جی ترین اور شریف پہ یہ ہے کہ ترین صاحب کا جو ہے کوئی اتنا خاطر خواہ اثرات نہیں ہوں گے، اور جبکہ پشاور کے اندر پرویز خٹک جو ہیں وہ ایک اچھا فیکٹر بنیں گے. ان سے زیادہ وہ دونوں ایز اے پرسن کیونکہ ان کا کنوکشن ہے نا تاحیات ان دونوں پہ وہ اپنا فیصلہ ہوا ہے. ہاں وہ اس کا ریلیف لے لیں گے، اس لیے کہ آلریڈی کچھ قانون سازی ہو چکی ہے، کچھ قانون سازی مزید بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی نوک فلک رہ گئی ہے. لیکن ترین صاحب بھی اس سے نکل چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی بھی ویل ڈیل ہو جائے گی جو بھی الیکشن کا رزلٹ آئے گا اس کے نتیجے میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترین صاحب سے زیادہ جو ہیں پرویز خٹک مؤثر ہوں گے سیٹوں کے حساب سے. بڑی مہربانی آپ کی. سیٹوں پہ بعد میں بات کریں گے. آج تو ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ یہ سارے جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، اور اس حوالے سے آپ نے تفصیلی بات کی. آپ کی بڑی مہربانی قریشی صاحب. ناظرین سے اگر پروگرام جو وقت پورا ہوتے تو پہلے میزبان فیاض نش کی اجازت.